रुखसार बेगम एक पढ़ी लिखी खातून थीं। वो मकामी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में लेक्चरार के ओहदे पर फाइज थीं। इसलिए वो तोहम परस्त हरगिज़ नहीं थीं। वो जानती थीं कि हमारे मज़हब में तोहम परस्ती की गुंजाइश नहीं और ना नेक शगुन और बदशगुनी जायज़ है, मगर वो रवायत पसंद ज़रूर थीं। लाला रुख इनकी लाडली ही नहीं बल्कि इकलौती बेटी भी थी। लाडली क्यों ना होती, वो इनकी पहली और आखिरी औलाद साबित हुई थी। शादी के पहले साल जब इनके घर में लाला रुख की आमद थी तो रुखसार बेगम के साथ साथ इनके शौहर मंजूर शाह भी बहुत खुश थे। वो अपनी औलाद के दुनिया में आने के दिन गिन रहे थे कि इसकी आमद से सिर्फ एक महीना पहले मंजूर शाह एक हादसे के नतीजे में ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। रुखसार बेगम की तो जैसे दुनिया ही तारीख हो गई। इनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि जीवन साथी इतनी जल्दी साथ छोड़ जाएगा। लाला रुख की पैदाइश के बाद रुखसार बेगम ने अपनी अधूरी तालीम को मुकम्मल किया और मास्टर्स करने के बाद कॉलेज में लेक्चरार हो गई। ये और बात थी कि लाला रुख की पैदाइश से लेकर इनके कॉलेज में लेक्चरार होने तक इन्हें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कितने लोगों की बुरी नज़रों से ख़ुद को बचाना पड़ा। दुनिया के जंगल में इंसान नुमा भेड़ियों से इन्होंने ख़ुद को कैसे बचाया, ये सिर्फ वही जानती थीं। लाला रुख की परवरिश, तालीम व तरबियत और इसकी शादी रुखसार बेगम के लिए एक चैलेंज था। कितने ही लोगों ने इनकी तरफ हाथ बढ़ाया कि वो इसको थाम कर नई ज़िंदगी की इब्तिदा करें, मगर वो हसीन और जवान होने के बावजूद दूसरी शादी के लिए तैयार नहीं हुई। वो अपने मरहूम शौहर की बेवा बनकर रहने में खुश थीं और अब वो अपने मकसद में कामयाब हो गई थीं। लाला रुख की शादी बहुत मुनासिब वक्त पर बहुत अच्छी जगह हो रही थी। आज लाला रुख का मायूं था। घर के वसी लाउंज में कालीन पर सफ़ेद चांदनी बिछी हुई थी। चांदनी के बीचों बीच सुर्ख चादर बिछाई गई थी जिस पर ढोलक रखा हुआ था। लड़कियां ढोलक के गिर्द दायरा बनाकर इस इंतज़ार में बैठी थी कि रस्म शुरू हो तो वो गाने गाएं। हर तरफ रंगो नूर और खुशबू फैली हुई थी। तकरीबन सभी मेहमान आ चुके थे। मगरिब की नमाज के बाद रस्म शुरू करने की तैयारियां होने लगीं। रुखसार बेगम ने अपने जेठ की बेटी नायाब को आवाज़ देकर कहा कि नायाब, जाओ लाला रुख को लेकर आओ। चाची जान, मैं जाऊँ, मैं लेकर आऊँ? नायाब घबरा कर बोली, हाँ हाँ, मैं तुम्हें ही कह रही हूँ, तुम्हारा नाम ही नायाब है। रुखसार बेगम ने हंस कर कहा, मगर अगर मगर कुछ नहीं, चलो उठो, जाओ दुल्हन को लेकर आओ। नायाब को आगे कुछ बोलने से रोकते हुए उन्होंने फिर कहा, भाभी किसी और को भेज दें, नायाब को रहने दें। इनकी जेठानी ज़ेबुन्निसा जो नायाब की अम्मी थीं बोलीं, क्यों? नायाब क्यों नहीं? क्या ये लाला रुख की बहन नहीं है? रुखसार बेगम ने मुस्कुराकर फिर कहा और नायाब का हाथ पकड़कर उठा दिया और नायाब अपनी पेजराई पर खुशी खुशी उठकर चल दी। इसी दौरान महफिल में जैसे साम सूंघ गया था। तमाम ख़वातीन जो रुखसार बेगम के ससुराल और मैके से थीं, रुखसार बेगम को नायाब से इसरार करते देखकर दम बखुद थीं। नायाब के जाते ही दबी दबी सरगोशियाँ शुरू हो गईं। ये रुखसार को क्या हो गया है? इनकी खाला सास बोली, क्या इसको ये मालूम नहीं है कि शादी ब्याह और खुशी की रस्मों के मौके पर अच्छा शगुन किया जाता है, बदशुगनी नहीं करते। बड़ी नन ने ज़बान खोली, मामी को क्या हम लोग नज़र नहीं आते? शादीशुदा भांजी ने भी शिकवा किया, रुखसार के नज़दीक हमारी कोई हैसियत नहीं, हमें तो पूछा भी नहीं, इस तलाकन को भेज दिया दुल्हन लाने के लिए। इनकी सगी भाभी ने गुस्से से कहा, हाँ भाई, पढ़ी लिखी है ना, हम तो जाहिल हैं, हमारी बात कौन सुनेगा? शादी ब्याह की रस्म सुहागनों से करवाई जाती है, ऐसे मौके पर महज साए से बचा जाता है। ये तो खुद अपनी बेटी पर मनहूसियत के साए डाल रही है। एक और दिलजली रिश्तेदार खातून ने लुकमा दिया, अल्लाह ही रहम करे, अरे शादी के मौके पर नेक शगुन किया जाता है, ये तो बदशुगनी कर रही है। एक और बूढ़ी खातून बोली। रुखसार बेगम सब सुन और समझ रही थी मगर जवाब देने के लिए मौके की तलाश में थीं। दूसरी तरफ नायाब की वालदा भी ये तमाम बातें सुन रही थीं और दिल ही दिल में अफसुर्दा थी कि मेरी बेटी को तलाक क्या हुई, अपने ही लोग इसको मनहूस समझ रहे हैं और इसी को कसूरवार ठहरा रहे हैं। इतने में नायाब दुल्हन को लाकर बिठा चुकी थी। रुखसार बेगम ने रस्म की इब्तिदा भी इसी से करवाई और फिर महफिल से मुखातिब होकर बोली, आइए आप सब लोग भी रस्म करें, मगर कोई अपनी जगह से नहीं उठा। देवरानी जलकर ज़रूर बोली, भाभी रस्म तो हो ही गई है, अब हमारी क्या ज़रूरत है, वैसे भी अब हमारे हाथ लगाने से क्या होगा, शगुन तो हो ही गया है। तो फिर ठीक है, चलो नायाब, अब दुल्हन को अंदर छोड़ाओ। और हाँ, तुम कोई बात अपने दिल में नहीं लेना, बस ये सोचो कि अगर इनमें से किसी के साथ वो होता जो तुम्हारे साथ हुआ है तो इस वक्त भी यही बातें होती क्या?
دیکھو بیٹا، تمہارے ساتھ کوئی انوکھی بات نہیں ہوئی، ایسا دنیا میں ہوتا رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ انسان ہر چیز سے، ہر خوشی سے محروم ہو جائے اور سب سے کٹ کر رہ جائے۔ نیک شگن اور بدشگنی کوئی چیز نہیں ہوتی، رخسار بیگم نے کہا تو کچھ دھیمی آواز میں، لیکن دھیمی بھی نہیں کہ محفل میں آئی ہوئی خواتین آسانی سے یہ بات نہ سن سکیں۔ معلوم نہیں یہ ان کے کہنے کا اثر تھا یا رشتہ داروں کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہوا کہ ان کی بڑی نند اٹھ کر رسم کرنے آ گئیں۔ ان کی دیکھا دیکھی سب عورتوں نے باری باری رسم کی ادائیگی کی۔ اس کے بعد نایابی دولہن کو لے کر اندر چلی گئی۔ رسم کے بعد کھانے کا سلسلہ شروع ہو گیا اور پھر اس ہنگامے میں ساری باتیں دب گئیں۔ تمام عورتیں پہلے کی طرح پھر ہنسی مذاق اور بات چیت میں مصروف ہو گئیں۔ رخسار بیگم نے اس رسم مایوں کے بعد بھی شادی تک نایاب کو پیش رکھا تھا۔ لالا رخ کی شادی خیر خیریت سے انجام پا گئی اور وہ رخصت ہو کر اپنے میاں حیات شیخ کے ساتھ سسرال سدھار گئیں، اور پھر ولیمے کا ہنگامہ بھی گزر گیا۔ رخسار بیگم نے شکرانے کے نفل پڑھے کہ سب کام خیر خوبی سے ہو گیا۔ لالا رخ کی رخصتی کے بعد رخسار بیگم اکیلی تو ہو گئی تھیں، مگر فرض پورا ہونے کا احساس بھی اطمینان بخش تھا۔ دوسری طرف نایاب جو 3 سال سے طلاق یافتہ ہو کر اپنے گھر بیٹھی تھی، جس کے ساتھ خاندان کے اپنے لوگوں نے ناروا سلوک رکھا ہوا تھا، باوجود اس کے کہ سب کو معلوم تھا کہ نایاب کی کوئی غلطی نہیں تھی، اس کے شوہر اور سسرال والے ہی غلط تھے۔ خاندان کی عورتوں کی اکثریت نے نایاب کو منحوس، سبز قدم اور نہ جانے کیا کیا خطاب بخش کر اس سے اچھوتوں جیسا سلوک روا رکھا تھا۔ شادی بیاہ کے موقع پر دولہن کو اس کے سائے سے بھی بچایا جاتا، لیکن رخسار بیگم نے اپنی بیٹی لالا رخ کی شادی میں اس کا حوصلہ بڑھایا کہ اس سے نایاب کی خود اعتمادی بحال ہو گئی تھی اور اس نے خود کو بدقسمت سمجھنا چھوڑ دیا تھا۔ اور پھر واقعی یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ لالا رخ کی شادی میں آئی ہوئی ایک فیملی نے نایاب کے حالات جاننے کے باوجود اسے اپنے بیٹے نادر کے لیے پسند کر لیا۔ نادر کی پہلی بیوی بچے کی پیدائش کے موقع پر انتقال ہو گئی تھی، بچہ بھی نہیں بچ سکا تھا۔ اس حادثے سے اسے بہت صدمہ ہوا تھا اور وہ دوسری شادی پر راضی نہیں تھا، مگر نایاب کو دیکھنے اور اس کے حالات جاننے کے بعد وہ شادی پر راضی ہو گیا، اور یوں چٹ منگنی پٹ بیاہ کے مصادق نایاب نادر کے ساتھ رخصت ہو کر فرانس چلی گئی تھی۔ اب جہاں ایک طرف نایاب کی امی اپنی جٹھانی رخسار بیگم کی شکر گزار تھیں، ان کی وجہ سے نایاب کا گھر پھر بس گیا تھا، کیونکہ انہی کے اصرار پر نایاب لالا رخ کی شادی میں شریک ہوئی تھی اور اس کی بات بن گئی تھی، ورنہ وہ محفلوں میں آنے جانے سے کترانے لگی تھی۔ وہاں رخسار بیگم بھی اللہ کی شکر گزار تھیں کہ نایاب کا گھر دوبارہ بس گیا تھا، اور اس کا وسیلہ رخسار اور ان کی بیٹی کی شادی کی تقریب بنا تھا۔ شادی کے بعد لالا رخ اکثر اپنے شوہر کے ساتھ اپنی ماں سے ملنے آتی رہتی تھی۔ بیٹی کو خوش دیکھ کر رخسار بیگم بہت مطمئن تھیں۔ پھر لالا رخ کا آنا جانا کم ہوتے ہوتے برائے نام رہ گیا۔ پہلے ہر ویکنڈ پر بیٹی اور داماد آ جاتے، پھر ایسا ہونے لگا کہ دعوتوں میں بلانے پر بھی آنے سے کترانے لگے۔ رخسار بیگم اپنی فطری سادگی کے سبب اس رویے کو بیٹی داماد کی مصروفیت سمجھ کر خاموش تھیں۔ وہ ان ماؤں میں سے نہیں تھیں جو کریت کریت کر بیٹی سے سسرال والوں کی باتیں پوچھتیں اور ان کے معاملات میں دخل دیتیں۔ وہ یہ سوچ کر خود کو تسلی دے لیتی کہ اچھا ہے، بیٹی کا دل اپنے گھر میں لگا ہوا ہے، ویسے بھی وہ اپنی تنہائیوں میں مطمئن تھیں۔ ایک روز رخسار بیگم کو گھر کا کچھ سامان خریدنا تھا۔ صبح کالج سے واپسی پر مارکیٹ چلی گئیں، جہاں پر ان کو ایک رشتہ دار خاتون مل گئیں جو لالا رخ کی شادی میں شریک ہوئی تھیں۔ وہ بڑی محبت سے ملی اور پوچھا، ارے رخسار کیسی ہو، اور یہ تو بتاؤ کہ تمہاری بیٹی کیسی ہے؟ ٹھیک ہی ہوگی، کیا مطلب آتی جاتی نہیں ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، مگر کم آتی ہے کیونکہ وہ سسرال میں بہت مصروف رہتی ہے، اور میرا داماد حیات بھی بہت مصروف رہتا ہے۔ وہ خوش تو ہے نا؟ خوش دکھتی ہے۔ ارے رخسار، تم کیسی ماں ہو، بیٹی کی خبر گیری نہیں کرتی؟ میں تو بھائی بہت ڈرتی ہوں۔ کس بات سے خالہ؟ ارے بیٹا، تم نے لالا رخ کی رسم بھی تو ایسی لڑکی سے کروائی تھی جو طلاق شدہ تھی۔ ارے خوشی کے موقع پر ایسی بدشگنی کون کرتا ہے؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کسی لڑکی کی طلاق سے؟ بھلا دوسری لڑکی پر کیا اثر پڑے گا؟ رخسار بیگم نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا، پڑتا ہے بیٹا، بہت فرق پڑتا ہے۔ نحوست کا اثر بھی ہوتا ہے، بدشگنی ہو جاتی ہے، اور نظر بھی ہوتی ہے۔ خالہ ایسے تو نہ کہیں، مجھے ڈرائیے تو نہیں۔ رخسار بیگم جو توہم پرستی پر یقین نہیں رکھتی تھیں، مگر ماں بھی تو تھیں، خالہ کی باتوں سے ڈر گئیں۔ انہیں اپنی بیٹی لالا رخ کی فکر ستانے لگی۔
رخسار بیگم کے چہرے پر فکر کے اثرات دیکھ کر خالہ خاصی نرمی سے بولی، میں تو سب کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہوں، اللہ سب کی بیٹیوں کو خوش و آباد رکھے، اپنے گھروں میں سکون سے رہیں، آمین۔ رخسار بیگم نے فوراً کہا، مگر تم بھی بیٹی کی خیر و خیریت معلوم کرتی رہا کرو، سسرال والوں پر اس سے اچھا اثر پڑتا ہے، وہ جاتے ہوئے بولی تھیں۔ خالہ تو گویا وہم کا بیج بو گئی، رخسار بیگم کا تو سکون ہی ختم ہو گیا۔ اتفاق سے اس روز رات کو لالا رخ آ گئی، پتہ نہیں خالہ کی باتوں کا اثر تھا یا واقعی اس کے چہرے پر خوشی کا احساس نہیں تھا۔ قصہ مختصر، رخسار بیگم کو اپنی بیٹی خوش نہیں لگیں، سو موقع ملتے ہی انہوں نے پوچھا، لالا رخ بیٹی تم خوش ہو نا؟ سسرال والوں اور تمہارے شوہر کا سلوک تم سے ٹھیک تو ہے نا؟ جی امی، لیکن آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ لالا رخ نے حیران ہو کر کہا تھا۔ بس ایسے ہی جاننا چاہتی تھی کہ میرے انتخاب میں غلطی تو نہیں ہوئی، رخسار بیگم فکر مندی سے پوچھ رہی تھیں۔ نہیں امی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، حیات اور ان کے گھر والے بہت خوش ہیں مجھ سے، لالا رخ نے ماں کو مطمئن کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، نہ جانے کیوں رخسار بیگم کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ اس بات کو چند روز ہی گزرے تھے کہ اتفاقیہ طور پر رخسار بیگم کی ایک اور رشتہ دار خاتون سے ملاقات ہو گئی۔ اتفاق سے وہ بھی لالا رخ کی شادی میں شریک ہوئی تھیں۔ انہوں نے بھی پہلا سوال یہی کیا، رخسار، لالا رخ اپنے گھر میں خوش تو ہے نا؟ ہاں بھابھی، بہت خوش نظر آتی ہے۔ کوئی خوشی کی خبر نہیں؟ بھابھی ابھی تو نہیں۔ ارے ابھی تک خوشخبری نہیں ہوئی؟ اب تو شادی کو سال سے زیادہ وقت ہو گیا ہے نا؟ ہاں تو کیا ہوا، ضروری تو نہیں کہ پہلے سال ہی خوشخبری ہو جائے۔ رخسار تم اتنی بھولی کیوں ہو؟ ارے بھائی، بدشگنی ہونے کے اثرات بھی تو ہوتے ہیں۔ اس میں بدشگنی والی کیا بات ہے؟ رخسار بیگم چڑھ کر بولی تھیں۔ تم نے لالا رخ کی مائیوں والی رسم کس کے ہاتھ سے کروائی تھی، تمہیں یاد نہیں؟ آپ جس کو منحوس ثابت کرنا چاہ رہی ہیں، اس کا تو لالا رخ کی شادی کے فوراً بعد ہی گھر بھی بس گیا تھا، اور اب اس کے ہاں بیٹا بھی ہو گیا ہے۔ ہاں تو اس کی نحوست اتر گئی نا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ نحوست بھی کوئی وجود رکھتی ہے جو ایک سے اتر کر دوسرے پر چڑھ جائے؟ تم نہیں جانتی، بس مجھے اتنا معلوم ہے کہ خوشی کے ایسے موقع پر رسم کی ابتدا ایسی عورت سے ہی کروانی چاہیے جو اپنے گھر میں خوش اور آباد ہو اور صاحب اولاد بھی ہو۔ یہ سب توہم پرستی ہے، میں اس کو نہیں مانتی، رخسار نے چڑھ کر کہا تھا۔ مت مانو، مگر اپنی بیٹی پر ظلم تو مت کرو، اب آئے تو اس پر کچھ دم درود کرواؤ۔ اولاد شادی کے بعد میاں بیوی کے بندھن کو مضبوط کرتی ہے۔ وہ خاتون تو مخلصانہ مشورہ دیتی بھی چلی گئی، مگر رخسار بیگم کو واقعی وہم میں مبتلا کر گئیں۔ ان کو شدید ٹینشن اور ڈپریشن ہونے لگا۔ رخسار بیگم کے دل میں وہم کے ناگ سر اٹھانے لگا، کیا پتہ میری بچی کو نایاب کی نحوست لگ گئی ہو؟ اب ایسے سوال اکثر رخسار بیگم کے ذہن میں سر اٹھانے لگے تھے، لیکن وہ فوراً ہی خود کو سمجھاتی، ایسا نہیں ہو سکتا، کسی کی بدقسمتی دوسرے پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، جس کے نصیب میں جو لکھا ہوتا ہے وہی ملتا ہے، اللہ کرے میری بچی کا نصیب اچھا ہو۔ رخسار بیگم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا، ان کو جوانی میں ہی بیوگی کی چادر اوڑھنی پڑی تھی، مگر ان کو منحوس اور سبز قدم کسی نے نہیں کہا تھا۔ اصل میں انہوں نے اس کڑے وقت میں خود ہی لوگوں سے زیادہ میل ملاپ بند کر دیا تھا۔ رخسار بیگم بہت پریشان تھیں، 2 ماہ سے زائد ہو رہے تھے، لالا رخ نے اپنی ماں کے گھر کا چکر نہیں لگایا تھا۔ رخسار بیگم کے ذہن میں بہت سے وسوسے، اندیشے اور وہم سر ابھارنے لگے تھے۔ ان سے گھبرا کر ایک روز انہوں نے اپنی بیٹی کے سسرال میں فون کیا تھا، لیکن فون ریسیو کرنے والا جو کوئی بھی تھا، اس نے رانگ نمبر کہہ کر فون بند کر دیا تھا۔ پھر انہوں نے لالا رخ کے موبائل پر فون کیا، وہ بھی بند جا رہا تھا۔ اب تو رخسار بیگم کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ انہوں نے آخری امید میں اپنے داماد حیات کے موبائل پر فون کیا تو اس نے بڑی بے رخی سے کہا تھا، میں آفس میں ہوں، ابھی بات نہیں کر سکتا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ رخسار بیگم کے دماغ میں لوگوں کی باتیں، اندیشے اور وہم تیزی کے ساتھ گردش کرنے لگے تھے۔ ہائے ہائے، کیا مجھ سے انجانے میں غلطی ہو گئی؟ کیا میں نے نایاب کو لالا رخ کی شادی کی رسموں میں آگے رکھ کر بیٹی کے ساتھ برا کیا؟ پھر وہ اپنی سوچوں پر خود اللہ کے آگے توبہ کرتی، معافی مانگتی اور توہم پرستی سے بچنے کی دعا کرتی۔ ایک روز بہت سوچ کے بعد رخسار بیگم بغیر کسی کو بتائے لالا رخ کے سسرال پہنچ گئیں۔ دیکھا تو گھر پر تالا لگا ہوا تھا، وہ لوگ شاید کسی عزیز رشتہ دار کی میت پہ گئے ہوں گے۔ پڑوس کی ایک عورت نے رخسار بیگم کو پریشان دیکھ کر اپنے گھر لا کر بٹھایا تھا، اور پھر جو کچھ انہوں نے لالا رخ کے بارے میں بتایا تھا
وہ سن کر رخسار بیگم کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی تھی۔ پڑوسن بتا رہی تھی کہ حیات اور اس کے گھر والے بہت لالچی ہیں۔ لالا رخ کے لائے ہوئے لاکھوں کے جہیز کے باوجود اس کو یہ طعنہ ملتا ہے کہ تمہاری ماں جتنا کماتی ہے، کیا وہ داماد کو سلامی میں ایک گاڑی نہیں دے سکتی تھی؟ وہ لوگ مستقل ایسی باتیں کر کے لالا رخ کو ٹارچر کرتے تھے، مگر لالا رخ نے تو مجھے کبھی کچھ نہیں بتایا۔ رخسار بیگم پریشان ہو کر بولیں، آپ کی بیٹی آپ کو پریشانی سے بچانے کے لیے اپنی زبان بند رکھے ہوئے ہے اور آپ کو کچھ نہیں بتاتی، مگر اب تو حد ہو گئی ہے۔ کچھ دن سے یہ لوگ لالا رخ پر تشدد بھی کرنے لگے ہیں۔ میاں سمیت اس کے سسرال والے لالا رخ پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور اس کی وجہ آپ کا 400 گز کا مکان ہے، جو لالا رخ سے کہہ رہے ہیں کہ تم یہ مکان اپنے نام کروا لو تاکہ اس کا میاں آسانی سے وہ مکان ہتھیا لے۔ آپ اتنی پڑھی لکھی ہیں، آپ نے لڑکے اور اس کے گھر والوں کے بارے میں اچھی طرح معلومات نہیں حاصل کی تھی؟ میرا تو یہی مشورہ ہے کہ آپ اپنی بچی کو یہاں سے نکال کر لے جائیں، ورنہ کسی دن کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے، شاید گیس لیک کرنے سے کچن میں آگ لگ جائے جس سے صرف لالا رخ کو ہی نقصان پہنچے، یا کبھی پھانسی کے پھندے سے لٹکی ہوئی اس کی لاش ملے جو اس کی خودکشی کا سبب بنے۔ پڑوسن اور بھی پتہ نہیں کیا کہہ رہی تھی۔ رخسار بیگم دم بخود ساری باتیں سن رہی تھیں، لیکن ان کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ کسی نتیجے پر پہنچ چکی ہیں۔ انہوں نے وہیں پر اسی وقت اپنے داماد حیات کے موبائل پر کال کی تھی کہ دیکھو بیٹا، میں اپنا مکان لالا رخ کے نام کرنا چاہتی ہوں، تم آج ہی لالا رخ کو لے کر شام میں میرے گھر آ جاؤ۔ یہ کہہ کر انہوں نے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ رخسار بیگم نے گھر آتے ہی اپنی ایک شاگرد وکیل کو فون کر کے ساری باتیں بتائی تھیں، اور جب شام کو لالا رخ اور اس کا میاں حیات ان کے گھر آئے تھے تو ان کے آنے سے پہلے ہی وہاں وکیل اور لیڈی پولیس موجود تھی۔ لالا رخ کے جسم پر تشدد کے نشانات کی بنیاد پر حیات سے لالا رخ کی علیحدگی کروا دی گئی۔ حیات نے بھی اپنی بدنامی کے ڈر سے لالا رخ کو اسی وقت طلاق دے دی تھی۔ حیات اور اس کے گھر والے کوئی عادی مجرم نہیں تھے، مگر لالا رخ کی والدہ کی دولت اور یہ دیکھ کر کے کہ ان کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، انہوں نے لالا رخ کو تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ لالا رخ کی والدہ اپنی بیٹی کی زندگی اور گھر کو بچانے کے لیے ان کی مطلوبہ ڈیمانڈ فوری طور پر پوری کر دے گی۔ لالچ آخر انسان کو اندھا کر دیتا ہے اور دنیا فائدے کے لیے اپنے دین، ایمان اور سب کچھ بیچ ڈالتا ہے۔ شیطان انسان کو ایسا گمراہ کرتا ہے کہ انسان کی آنکھوں پر پٹی بن جاتی ہے۔ دولت کی ہوس میں انسان عقل سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ درمیانے درجے کے تھے، انہوں نے دولت دیکھی ہی نہیں تھی، سو تعلیم یافتہ ہو کر بھی شیطانی شکل میں ملوث ہو گئے۔ وہ شارٹ کٹ سے دولت حاصل کرنے کی ہوس میں یہ بھی بھول گئے کہ لالا رخ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہے، اس لیے ان کی کل جائیداد کی وارث وہی ہے، مگر اتنا انتظار نہیں کر سکے۔ یوں حیات کو ایک اچھی بیوی اور اس کی جائیداد سے محروم ہونا پڑا، اور لالا رخ اس بیچاری پر تو نحوست کے سائے پڑ گئے تھے۔ بدشگنی کے اثرات کے باعث اس کا گھر ہی اجڑ گیا تھا، جبکہ لوگوں کے بقول نایاب کی نحوست لالا رخ پر منتقل ہو کر اس پر سے اتر گئی تھی۔ اس کا گھر دوبارہ بس گیا تھا اور وہ صاحب اولاد بھی ہو گئی تھی، جبکہ لالا رخ اس کا گھر تو ٹوٹ گیا تھا۔ رخسار بیگم بہت ہی دکھی ہونے کے ساتھ خوش بھی تھی کہ ان کی بیٹی کی زندگی بچ گئی ہے۔ انہیں یہ بھی یقین تھا کہ بیٹی کا گھر دوبارہ بس جائے گا، مگر اب سارے خاندان والے لالا رخ کو منحوس اور سبز قدم سمجھنے لگے تھے۔ رخسار بیگم اکثر سوچتی کہ اب میری بیٹی لالا رخ کی نحوست کیسے اترے گی، اور دن رات یہی دعا کرتی ہیں کہ یا اللہ میری بیٹی کا گھر دوبارہ بسا دے، آمین یا رب العالمین۔